अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान की गवर्नेंस के निज़ाम के हवाले से यूं भी कई सवालात उठाए जाते हैं, तनकीद होती है और ये कहना गलत ना होगा कि गवर्नेंस के हवाले से पाकिस्तान में जिसे कहते हैं कि बहुत सारी खामियां नज़र आती हैं, नाक़िस निज़ाम नज़र आता है। तभी आए दिन क्राइम के बड़े बड़े केसेस जिस तरह से मीडिया पर नज़र आते हैं, उससे समझ में आता है कि ये सिर्फ ऐसे ही नहीं चल रहे, बल्कि बाकायदा क्राइम के पीछे या क्राइम नेक्सस के पीछे पुश्त पनाही, और वो भी बड़े पावरफुल और बड़े बड़े लोगों की ज़रूर है। इसमें जो सूबाई हुकूमतें हैं उस पर भी सवालिया निशान उठते हैं कि आखिर पुलिस का निज़ाम भी हमारे पास है, हमारे पास एंटी नारकोटिक फोर्स भी मौजूद है, हमारे यहाँ CTD भी मौजूद है, और ऐसे ज़बरदस्त किस्म की लॉज भी बनाई गई हैं वफाक की सतह पर भी और सूबाई सतह पर भी। फिर क्या वजह है कि मनशियात की तरसील इतने आज़ादाना तरीके से पूरे मुल्क में होती है, जिससे हमारी नौजवान नस्ल इस पर बहुत ज़्यादा बुरे असरात भी पड़ रहे हैं और उनका मुस्तक़बिल तारीक होता जा रहा है। रवां हफ्ते आप समझ गए होंगे कि मैं किस केस का जिक्र कर रही हूँ, जिसे अब ड्रग क्वीन कहा जा रहा है। ये हमारे इल्म में नहीं था कि ऐसा भी कोई होगा पाकिस्तान में जिसे आप ड्रग क्वीन या ड्रग किंग कहते होंगे। ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी, इसका केस सामने आया और जो अब तक की सारी इत्तलात सामने आई हैं, यानी जिस तरह से गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है कराची में कोर्ट में, जिस तरह से वो बड़े आज़ादाना तरीके से पहुंचती हैं बग़ैर हथकड़ी के, बग़ैर मतलब ऐसा लग रहा था प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। उसके बाद फिर मुबैना ऑडियो लीक्स होती हैं जिसमें बाकायदा जिस धड़ल्ले से वो कहती हैं कि बहुत आए और बहुत गए, यानी कोई उनका बाल बीका नहीं कर सकता। बहरहाल अब तो वो हिरासत में भी हैं और अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें पता चल रहा है कि पहले भी FIR'ें कट चुकी हैं, मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अब तक गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई थी। अब जबकि गिरफ्तार हो चुके हैं, लोगों में एक ही सवाल है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी जो काबिले ज़िक्र बात यह है और लम्हा फ़िक्रिया है कि जिस शख्स से आप इस केस के बारे में बात करें, यानी आम पब्लिक की मैं बात कर रही हूँ, वो कहता है कोई नहीं, एक और केस है, ख़त्म हो जाएगा, कुछ दिन मीडिया पर रहेगा और उसके बाद ये खातून भी बाहर होंगी और ये नेक्सस भी चलता रहेगा। इसी हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, इन तमाम केसेस को कवर करते आए हैं फ़हीम सिद्दीकी। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन आवर शो। फ़हीम, जैसे कि मैंने आपका तारुफ कराया, लास्ट हमारी बात हुई थी मुस्तफ़ा और अरमग़ान केस वाले हवाले से, और उस वक्त भी मीडिया पर बड़ा डिस्कशन था। आपने कई केसेस कवर की हैं, मनशियात से लेके क्राइम से लेके सब कुछ। इस केस में अब तक आपको क्या मुनफरद नज़र आया है जो पिछले केसेस के मुकाबले में अलग हो और यही वजह बनी है इसके मीडिया पर इतनी ज़्यादा डिस्कशन की? देखें, चूँकि आपने अरमग़ान से जिक्र किया तो मैं वहाँ से इस केस को थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ कि जिस वक्त अरमग़ान के केस में अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन गिरफ्तार हुए थे, उस वक्त भी उन नेटवर्क्स की लिस्टें बनाई गई थी जो ड्रग रैकेट्स चलाते हैं, ड्रग नेटवर्क्स हैं। उस वक्त भी अनमोल और पिंकी का नाम आया था सामने, लेकिन उस वक्त भी कुछ इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले भी ANF जो है 2019 में इसके खिलाफ मुकदमा कर चुकी है, जिसमें जो है इसने लाहौर से अपनी एक कारिंदा नसीम बीबी के ज़रिए जो है वो मनशियात यहाँ भेजी, जो उसके भाई ने डिलीवरी लेनी थी, और जब भाई डिलीवरी लेने पहुंचा तो ANF ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि उस केस में ये सामने आया था कि इसके 2 बैंक अकाउंट्स हैं जिनमें 50-50% भाई और बहन आपस में करते हैं, और उस अकाउंट से जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग हुई, उस अकाउंट से जो है वो जायदादें बेनामी खरीदी गई। ये सब कुछ उस केस में सामने आया था, लेकिन अनमोल कभी पकड़ी नहीं गई। 2019 से लेकर आज हम 2026 में बात कर रहे हैं। इन 7 सालों में वो ANF से इश्तिहारी मुलजिमा भी करार पाई, अदालत ने उसे जो है इश्तिहारी मुलजिम भी करार दिया, लेकिन वो कभी पकड़ी नहीं गई। अब आपका सवाल कि जनाब अलग क्या है? अलग ये है कि देखें, कराची में लोग मरते हैं, नशे के आदी लोग मरते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि किसी नशे के आदी फर्द के मरने के बाद उसकी FIR किसी ड्रग डीलर के खिलाफ दर्ज हो जाए। इस दफ़ा ये नया है। अच्छा। और वो क्यों है? जाहिर है, जिन लोगों की बात हो रही है कि अशराफिया के बच्चे चूंकि इससे मुतासिर हो रहे थे और उनमें से जो है उनमें कुछ अमवात भी हुई हैं, अगर वो कहानियाँ ठीक हैं तो फिर जो है अब कत्ल का मुकदमा भी पिंकी के ऊपर चलेगा। उन लोगों का तो कम से कम नहीं चला सकते, लेकिन एक नामालूम लाश जो लियारी की एक सड़क से मिल जाए, गली से मिल जाए, उसका मुकदमा ज़रूर जो है वो पिंकी के खिलाफ किया जा सकता है कि एक नशे का आदमी, नशे का आदी शख्स जो है
وہ روड پہ پڑا ہوا تھا, مر گیا, اب اس کا مقدمہ جو ہے وہ پنکی کے خلاف بنا دو. تو منفرد یہ ہے. یہ مجھے کچھ نیا اس لیے لگ رہا ہے کہ ہماری پولیس جو ہے وہ کچھ بہت زیادہ پھرتیاں دکھا رہی ہے, اور یہ پھرتیاں اس بیان کے بعد ہیں جو وزیر داخلہ ضیاء النجار صاحب نے دیا جب یہ سب اسٹوری بن گئی, میڈیا میں بہت زیادہ ڈسکس ہو گئی, تو انہوں نے آ کے کہا میڈیا پہ کہ ہم پنکی کو اب باہر نہیں آنے دیں گے جیل سے. اب مجھے پولیس کی یہ ساری پھرتیاں جو ہیں اس لیے نظر آ رہی ہیں کہ پولیس دھڑا دھڑ اس کے اوپر مقدمے بنا رہی ہے, پرانے مقدموں میں گرفتاریاں شو کر رہی ہے, مقصد صرف یہ ہے کہ اسے جیل کے اندر رکھا جائے. بھائی وہ تو خود جیل جا رہی تھی چھٹیاں منانے کے لیے. اصل چیز یہ ہے کہ کیا آپ اس ڈرگ نیکسس کو توڑ پائیں گے, یہ بہت جو امپورٹنٹ اس ہے. معاشرے کی نوجوانوں کی رگوں میں زہر گھول رہا ہے. اچھا, یہ بات آپ نے بالکل درست کہا فہیم, لیکن یہاں جو جیسے آپ نے کہا نا کہ اب پھرتیاں بھی دکھا رہی ہیں, مقدمے بھی بنائے جا رہے ہیں, لیکن آپ نے ابتدا میں ذکر کیا اے این ایف کا, جس نے 7 سال پہلے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا. اے این ایف ایک بہت بڑی فورس ہے, ٹیکس پیئر کے پیسوں سے ان کی سیلریز جاتی ہیں, اس کا باقاعدہ ایک ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے. ان سے سوال نہیں ہو رہے کہ کیا وجہ بنی کہ آپ پنکی کو گرفتار تک نہیں کر سکے؟ بالکل سوال ہونے چاہیے. نہیں ہو رہے, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, میں کر رہا ہوں, ہر پروگرام میں کر رہا ہوں, اپنے پروگرام میں بھی کر رہا ہوں. اے این ایف نے 2019 میں جب یہ مقدمہ بنایا تو اس وقت جو ہے اس میں لکھا کہ انمول اور پنکی جو ہے ہمارے جو ہے اس کیس میں مفرور ملزم ہے, اور اسی فائل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اے این ایف پنجاب سے رابطہ کیا ملزمہ کی گرفتاری کے لیے. کیا کیا وہ آپ نے 2021 میں اسے اشتہاری ملزم قرار دے دیا, بات ختم. اس کے بعد بھی نیٹ ورک چلتا رہا, لاہور سے جو ہے وہ آتی رہی منشیات, کوکین خاص طور پر. کیا کیا آپ نے؟ اور پھر صرف این ایف سے کیوں بات ہوگی بھائی؟ اس ملک میں کیا کوکین جو ہے وہ پاکستان میں بنتی ہے؟ کیا ویڈ جو ارمغان کے کیس میں سامنے آئی تھی کیا وہ پاکستان میں بنتی ہے؟ باہر سے اس وقت آتی بھی ہے. سامنے آیا تھا کہ آسٹریلیا سے لاہور آتی تھی ویڈ, اور وہ جو ہے پھر بعد میں کراچی ڈیلیور ہوتی تھی. اس میں بھی یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جناب کوکین جو ہے وہ نائجیریا سے جو لاہور آتی تھی, وہاں سے کراچی آتی تھی. وہ پوائنٹس جہاں سے آ رہی تھی وہاں بیٹھے ہوئے اور وہاں کنٹرول کرنے والے جو ادارے ہیں وہ کیا کر ررہے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. ایئرپورٹ پہ کیا ہو رہا ہے, یہ سوال بنے گا. یہ تو سمگلنگ ہے نا جس طرح سے آ رہی ہے, یعنی سب کے کہیں نہ کہیں کٹس ہیں, سب کی پشت پناہی ہے, تبھی باہر سے یہاں پاکستان آ جانا اور پاکستان میں بھی کھلے عام اس کی ترسیل ہونا, یہ اس بات کا بولتا ثبوت ہے, منہ بولتا, کہ اس کے اندر ایوری بڈی از پارٹنر ان کرائم. اور اب آپ نے جیسے کہا کہ کیونکہ اشرافیہ کے بچے ہیں, اشرافیہ کے بچے ہیں, اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا اشرافیہ کے خلاف کھڑا ہو سکے گا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے. دیکھیں جو اس وقت ہمیں سندھ گورنمنٹ, پیپلز پارٹی کی جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے, اور ابھی سے نہیں ہے. 2-2.5 سال پہلے جب یہ پہلی بار یہ کوشش ہوئی کہ سندھ اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا کہ ہم ایک صوبائی ڈرگ ایکٹ بنانا چاہتے ہیں, جس کے تحت جو تعلیمی اداروں میں جو بچے منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں ان کے حوالے سے ہم کچھ کام کر سکیں. تو جب یہ بل آیا تھا نا, میرا ماتھا اس وقت بھی ٹھنکا تھا. اس بل کی ضرورت کیوں پڑ گئی پیپلز پارٹی کو؟ پھر اب کچھ دن پہلے کی میں آپ کو یاد دلا دوں, پریال تالپور صاحبہ نے جو ہے سندھ اسمبلی میں ایک اجلاس کیا تھا تمام ارکان سندھ اسمبلی کے ساتھ, اور اس میں جو آئی جی سندھ کو بلایا تھا. آئی جی سندھ سے کہا گیا کہ آپ منشیات کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ ان کا وہی جواب تھا جو عموماً پولیس کا ہوتا ہے کہ جی منشیات کے لیے تو ہم تھرڈ لیئر ہیں, اے این ایف موجود ہے, ایکسائز موجود ہے, ہمارا تو کام بیسیکلی لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنا ہے. اس جواب پر ناراضگی ہوئی, ان سے کہا گیا کہ آپ منشیات کے خلاف کارروائی کریں. لیکن جب وہ منشیات کے خلاف کارروائی کرنے جاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ سب نیٹ ورک جو ہے وہ کسی بیک اپ سپورٹ کے بغیر تو نہیں چلتا. اور اس اشرافیہ جس کی میں بات کرتا ہوں جو اس کے پیچھے ہے, اس میں سیاستدان بھی ہیں, اس میں بیوروکریسی بھی ہے, اس میں پولیس افسران بھی ہیں, اس میں اداروں کے لوگ بھی ہیں. تو پھر آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے, کیا اشرافیہ کے سامنے کھڑی ہوگی؟ دیکھیں جب اسے گرفتار کیا گیا, لاہور سے اس کی گرفتاری ہے, کراچی میں جب اسے پولیس کے حوالے کیا گیا اور اس کے بعد پولیس نے اس کے خلاف مقدمہ بنایا, جیسے ہی مقدمہ بنا ویسے ہی مہربانوں کے فون آنا شروع ہو گئے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے جس وقت اسے کورٹ میں پیش کیا جانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو کیا یہ ایسی ہی پروٹوکول مل گیا تھا اسے کہ اس کی کوئی ہتھ کڑی نہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خاتون تھی, ہتھ کڑی لگانا ضروری نہیں تھی. پڑھ لیں قانون میں موجود ہے کہ کوئی عادی مجرم ہو, کوئی جس کے جو خطرناک ملزم ہو, اس کو آپ خاتون ہیں اگر تو ہتھ کڑی لگا سکتے ہیں. فہیم, لاہور میں گرفتاری, کراچی کی حوالگی, کراچی کو حوالگی, تو اس سے تو پھر وہ بات آپ کی تقویت پکڑتی ہے کہ جب اشرافیہ کے بچوں تک بات پہنچی یا ان کی زندگی تک بات پہنچی ہے تو اسی لیے یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. Is that true? بالکل ٹھیک ہے.
یہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھی لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیچھے جو ہے وہ بیک اپ سپورٹ دے رہے ہیں. اچھا، اب یہ کل اور جو اس جو وقت جو بھی جو 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 ملیر میں پیشی ہوئی ملیر کورٹ کے اندر، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا وہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر بڑی چلی، اس میں لوگوں نے یہ سوال اٹھائے کہ کیونکہ انہوں نے خود کہا کہ اب یہ مجھ سے زیادتی کر رہے ہیں اور زبردستی کہہ رہے ہیں کہ بنی گالہ میں ڈالا جائے نام، یعنی عمران خان کو لوپ ان کیا جائے کسی طرح. یہ درست ہے یا یہ بھی ایک پہنچی ہوئی فنکار ہیں جو اپنی طرف سے یہ سب کر رہی ہیں؟ دیکھیے پاسبل ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس دفعہ ایک تیر سے دو شکار نہیں 9 شکار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اچھا. اور ظاہر ہے جن ہاتھوں میں جو ہے یہ خاتون رہی ہیں ان ہاتھوں نے ڈیفینیٹلی ان سے بہت کچھ نکالا بھی ہے، اور جو نکالا ہے اس کی بنیاد پر کچھ نئی فائلیں بھی بنی ہیں اور کچھ پرانی فائلوں میں نیا مواد بھی اکٹھا ہوا ہے. تو جب ایسا ہو تو یہ فائلیں کسی مقصد کے لیے بنتی ہیں نا ہمارے یہاں، بالکل اور صحیح. ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہونے والی ہے. اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں ظاہر ہے ایسی ہی فائلوں کے ذریعے جو ہے وہ اپنی مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں. تو سب کچھ پاسبل ہے. ہاں، کیونکہ یہ تھیوریز بھی بہت ہیں، آپ نے بھی ظاہر ہے پڑھا اور آپ نے اپنے شوز میں اس کا ذکر بھی کیا. ایک اشرافیہ سے ریلیٹڈ تھا جو کہ آپ نے بتایا، ایک 28ویں ترمیم سے ریلیٹڈ کہا جا رہا ہے کہ جب بازو پکڑ کے موڑا جاتا ہے تو دکھایا بھی جاتا ہے کہ بھائی یہ بھی دیکھ لو. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اب اصل بات کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ کیا انمول عرف پنکی جو ہے وہ ان تمام مقدمات میں اسے سزا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سب سے امپورٹنٹ کوسچن اس وقت یہی ہے نا. مجھے بھی اس بات کے اس کا اور بہت اس کے انتظار ساتھ یہ بھی ہے نا لیکن فہیم کہ ایز وی اسپیک کیا یہ ترسیل ختم ہو گئی ہے؟ کیا کوئی ایک کریک ڈاؤن ہو رہا ہے میجر؟ کوئی نہ کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ نظر نہیں آ رہا. اس وقت بھی یہ خبریں موجود ہیں کہ جو نیٹ ورکس ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ منشیات کے کیسز میں نا ہم پولیس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں کہ آپ پولیس کا کام، پولیس نے یہ کر لیا، پولیس نے وہ کر دیا، پروٹوکول دے دیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. اصل کام کرنے والا تو اینٹی نارکوٹک فورس ہے نا، اصل کام کرنے والا تو ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے نا. انہوں نے کیوں نہیں پکڑا اور انہوں نے اب تک کیا کیا اس نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے؟ پنکی تو چلے پکڑی گئی نا، پنکی کا نیٹ ورک تو چل رہا ہے، پنکی تو پولیس کے پاس ہے نا، پنکی سے جو کچھ کر سکے گی پولیس چلے کر ہی لے گی نا. ہو سکتا ہے وہ 10-12 مقدمات اور بنا کے جو اسے اگلے کئی سالوں کے لیے جیل میں رکھ لیں. اصل چیز یہ ہے کہ کیا عدالتوں سے اس کے کیسز میں سزا کرا سکے گی، کیا پروسیکیوشن اتنا مضبوط ہوگا کہ اس سے سزا ہو جائے؟ کیا کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ جو ہے یہی ثابت کریں گی کہ ہاں اس سے برآمد ہونے والی چیزیں کوکین تھیں یا وہ صرف ایک ٹیلکم پاؤڈر تھا؟ اور ایک اور اسی میں سوال تو بھی ہے بہت نا کچھ ہو چکا ہے نا. کہ عدلیہ جو ہے وہ یہ کیریکٹر دکھا سکے گی یا نہیں؟ بالکل صحیح بات ہے آپ کی. دیکھیں ارمغان کے کیس میں کیا ہوا تھا، اسے پیش کیا گیا عدالت میں، جج نے جیل بھیج دیا، پولیس اس کے بعد جاگی اور جا کے جو ہے ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف اپیل کی. یہاں پر بھی یہی ہوا، پیش کیا، جیل بھیج دیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب کچھ اسٹیج تھا، پرسکرپٹڈ تھا، پتا تھا کورٹ میں پیش کرنا ہے. ریمانڈ کی درخواست جو ہے وہ ایک عارض یوں سمجھ لیجئے کہ ایک خانہ پوری تھی، وہاں سے اسے جیل ہی جانا تھا. اچھا عام طور پہ جو منشیات کے کیسز ہوتے ہیں ان میں عدالت جو ہے وہ ریمانڈ دینے سے تھوڑا سا وہ بھی ہوتی ہیں، قاصر بھی ہوتی ہیں کہ نہیں دے رہی ہے، ابھی ریمانڈ جیل میں بھیج دیا، آپ نے گرفتاری کر لی نا، اب آگے بڑھو، کیس چلاؤ. صحیح. ٹھیک ہے کیس چلائیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیس اس طرح چلائیں جس طرح سے جو ہے وہ سزا ہو سکے. اب میں جو ایک امپورٹنٹ بات آپ کے علم میں لاؤں جو مجھے پولیس ذرائع سے پتہ چلی، تو آج میں اپنے پروگرام میں بتانے بھی والا ہوں. جو انہوں نے ایک مقدمے میں 7 دن کا ریمانڈ لیا ہے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے مقدمے میں، کہ جناب ایف سی ایریا سے کبھی 2025 اپریل میں جو ہے ایک بندہ پکڑا گیا تھا بلال نام کا، اور اس نے یہ بتایا تھا کہ اس کے پاس سے جو ہیروئن برآمد ہوئی وہ پنکی کی تھی، پنکی میڈم کی. اس ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے عالیہ عرف پنکی. آپ عالیہ اور پنکی کے خلاف مقدمے میں انمول اور پنکی کا ریمانڈ لینے کل پہنچ گیا اور ریمانڈ لے بھی لیا آپ نے. عالیہ اور پنکی کے حوالے سے میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ وہ اور اس کا شوہر جو ہے کراچی کے علاقے ایف سی ایریا میں ایک منشیات کا نیٹ ورک چلاتے ہیں. یہ پنکی، یہ جو انمول اور پنکی ہے، اس کے حوالے سے تو کبھی یہ بات سامنے نہیں آئی کہ وہ ہیروئن بیچ رہی تھی، وہ تو کوکین بیچ رہی تھی. بالکل. جو آپ نے رائڈر پکڑا تھا جس کے اوپر آپ نے عالیہ اور پنکی کا مقدمہ بنایا تھا، اس سے تو ہیروئن برآمد ہوئی تھی. یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ ایک ہیروئن کے عادی شخص کی لاش ملتی ہے آپ کو، آپ کہتے ہیں کہ جی وہ کوکین کی ڈبیا اس کے پاس سے مل گئی. جو ہیروئن کا سستا نشہ کرتا ہے وہ کوکین کا مہنگا نشہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے بھائی؟ بالکل بالکل آپ صحیح کس طرح کے مقدمات بنا رہے ہو؟ تو آپ کو بہت کم امید لگ رہی ہے فہیم کہ اس کیس کے اندر بھی کچھ ایسا ہوگا کہ بڑے نام منی لانڈرنگ تک اگر بات جا رہی ہے یا نیٹ ورکس چلانے تک، اور جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں وہ نام دب جائیں گے اور یہ کیس پیچھے چلا جائے گا؟ بالکل پاسبل ہے،
بالکل پاسبل ہے. مجھے اور ہم سب کو بیسیکلی ریزلٹس چاہیے. ریزلٹ سب سے بڑا اس کیس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈرگ نیکسس توڑ دیں. وہ سینڈیکیٹ جو انٹرنیشنلی آپریٹ کرتے ہیں، جن کے کنیکشن پاکستان میں ہیں، جو کنیکشن سامنے بھی آئے ہیں کہ نائجیریا میں جو ڈرگ اسمیگلرز ہیں ان سے رابطے تھے، وہاں سے منشیات آتی تھی، ایون وہ کیمیکلز بھی جن سے وہ یہاں پہ بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی کوکین کو اپ گریڈ کرتی تھی، وہ سب نائجیریا سے آتے تھے. آپ وہ نیکسس توڑیں نا، آپ ان جگہوں پر وار کریں، وہاں چوٹ ماریں جہاں سے جو ہے یہ سب کچھ آ رہا تھا. اوکے اچھا، اب پاکستان میں یہ تو بالکل صحیح، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن فہیم اب ایک چیز میں ذرا فرق آیا ہے. جس وقت پہلی مرتبہ کورٹ کے اندر وہ سٹیجڈ لگ رہا تھا بالکل، اور جس طرح سے وہ آئے چلے، اگر ہم کہتے ہیں سٹیج بھی نہیں تھا، بس وہ آئیں، وہ اسی طرح سے ان کا رکھ رکھاؤ تھا اور ان کا ایک اورا تھا، وٹ ایور اٹ واز. لیکن کل تو وہ بالکل ہی ٹوٹی نظر آئیں، تو کہیں کچھ چینج ضرور آیا ہے ایسا لگ رہا ہے. I don't know whether People's Party's government is very serious about it. اس لیے کہ آج بھی سینئر وزیر شرجیل انعام میمن صاحب نے کہا ہے کہ وہ زہر بیچتی تھی اور اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے. سو آپ کو لگا کہ کچھ تبدیل ضرور ہوا ہے، وہ جو ایک تم تڑاک ہوتا ہے نا وہ ختم نظر آیا کل؟ دیکھیں، جو تم تراک کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس کا ہمیں اب کل نظر نہیں آیا. لیکن ایک چیز تو اس میں ہے نا کہ جب تک میڈیا نے وہ ویڈیو نہیں دکھائی اور پنکی کی کے پروٹوکول کو اپنی تمام خبروں میں سب سے بڑی خبر نہیں بنا دیا، اس وقت تک تو سندھ گورنمنٹ سو رہی تھی نا. اب جاگی ہے نا. اب جب جاگی ہے تو ظاہر ہے انہیں وہ اس کی کسٹڈی چاہیے تھی. اب وہ کسٹڈی بھی لے لی، کسٹڈی لینے کے بعد اس سے تفتیش بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کر رہے ہیں آپ، بہت اچھا کر رہے ہیں. میں پھر وہی بات کروں گا جو میں کہہ رہا تھا پہلے بھی، کہ ایسا کیس ضرور بنا لیجئے گا کہ جس کی بنیاد پر آپ اسے سزا کرانے میں کامیاب ہو جائیں. کیونکہ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ ایسے کیسز میں خاص طور پہ کیسز کا فیصلہ یہی آتا ہے کہ ملزم اگر ماتحت عدالت سے چھوٹی موٹی سزا ہو بھی جائے تو وہ اعلیٰ عدالت سے چھوٹ جاتا ہے. پروسیکیوشن از ویری امپورٹنٹ. آپ کو ایسے ثبوت لانا ہوں گے جن کی بنیاد پر جو ہے آپ کیس بنا سکیں. میں نے آپ کے سامنے 2 FIRs کا ذکر کر دیا کہ میرے نزدیک تو کتنی بودھی ہوئے FIRs ہیں. ایک عالیہ پنکی کے خلاف تھی، آپ نے انمول پنکی کا ریمانڈ لے لیا. ایک نشئی ہیروئن کا عادی شخص، سڑک کے کنارے سے لاش ملتی ہے اور مزے کی بات آج تک نامعلوم ہے وہ شخص. اس کی FIR جو ہے ایک راہگیر کی مدعیت میں درج کر لیتے ہیں، جو کہتا ہے کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے مجمع دیکھا تو ایک لاش پڑی ہوئی تھی، اسے چھپا کے ایمبولینس ڈرائیور کے ساتھ مل کے ایمبولینس پہ رکھا، تھانے لے گیا، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ اس کی ٹراؤزر کی جیب سے وہ میڈم پنکی کی ڈبیا ملی ہے، اور بعد میں وہ آپ نے جو اس کی مدعیت میں FIR کر لی. یعنی پریشر اس وقت بہت ہے آزاد صاحب پر. ڈیفینیٹلی اچھے افسر ہیں، ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، ڈیلیور کر چکے ہیں ماضی میں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پریشر جو ہے نا وہ مار دیتا ہے ان افسران. ویل بہت بہت شکریہ فہیم. جیسے جیسے یہ کیس آگے بڑھے گا دیکھنا اس کیس میں واقعی جو دے آر گوئنگ ٹو واک دا ٹاک اور ناٹ. جس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ زہر بیچ رہی تھی، جب خود مانتے ہیں کہ زہر بیچ رہی تھی تو اس زہریلی خاتون کے کس کس سے روابط تھے، یہ زہر کہاں سے منگوائے جاتے تھے اور اس میں کون ملوث تھا، ان سب کے سب کو. اور سب سے وہی پہلی بات کہ جب پولیس یہ کہتی ہے اور درست کہتی ہے کہ وہ تو سب سے آؤٹر لیئر ہے نا، ANF کیا کر رہا ہے، ملک کے اندر بارڈر سے کیسے کراس کر کے آ رہی ہے، یعنی ہمارے جو ایئرپورٹس ہیں وہ سیکیور نہیں، کیا وہ چیک نہیں کرتے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب اس حکومت کو دینا ہوگا. وفاق دے ان بارڈرز کے حوالے سے اور صوبائی حکومتیں دیں کہ کس طرح سے یہ ترسیل ممکن ہوئی. اور ANF جس کے آفیسز ہر صوبے میں موجود ہیں، ان کے بھی ہیڈ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ ہمیں سیاسی پریس کانفرنسز تو آپ کی یاد ہیں، لیکن جو اصل کام ہے وہ تو کیجیے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. ویسے تو بریک سے پہلے انمول عرف پنکی جو ڈرگ کوئین کا کیس چل رہا ہے اس حوالے سے لاہور کا بھی ذکر آیا، سیاستدانوں کا بھی، بیوروکریٹس کا بھی، اور ان سب کا ذکر ہوا. اس پر بھی بات کریں گے، لیکن کچھ سیاسی معاملات اس وقت کافی ہلچل مچی ہوئی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار عامر الیاس رانا صاحب. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. عامر صاحب، ویسے میں چاہوں گی ہم پنکی سے سٹارٹ کریں کیونکہ میرا جو ابتدا تھا پروگرام کا اس میں ہم نے سینئر کرائم رپورٹر سے اس کے حوالے سے کیونکہ بات کی. اس کیس کے بارے میں آپ نے بھی یقیناً کچھ نہ کچھ اطلاعات حاصل کی ہوں گی. یہ معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ بات ظاہر ہے لاہور کے اندر بھی ایک نواب ٹاؤن ہے، وہاں پر ان کے کل گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ان کی رہائش تک پہنچا گیا تھا کہ یہاں رہا کرتی تھیں. پھر بتایا جا رہا ہے وہاں سے بھی ان کی ترسیل ہوئی، وہاں بھی مقدمے درج ہیں، گرفتاری بھی وہاں عمل میں لائی گئی،
اور پھر کراچی پولیس کو حوالے کیا گیا ہے. سو کیا اطلاعات آپ کے پاس ہیں؟ یہ دیکھیں، میں جس دن پہلے دن یہ کیس آیا اور جس طریقے سے اس پہ میڈیا کی ہائپ کریٹ ہوئی، تو اس کے اندر پراسراریت تو موجود ہے اور کچھ ایسا ہے جس کو دکھایا جا رہا ہے اور کچھ ہے وہ جو چھپایا جا رہا ہے. یہ عزیر بلوچ بھی اسی طرح ہی آئے تھے، آپ کو پتہ ہے، انکشافات، ویڈیو انٹرویوز، اور کہاں گئے وہ، کیا ہوا. بس یہ کچھ دن کی کہانی ہے. کسی کو پریشر میں لانا ہوگا، کسی کا غصہ اتروانا ہوگا، مختلف باتیں ہیں نا، میں نام نہیں لے رہا کسی کا بھی. تو اس کیس کو نا میں بہت زیادہ سیریس نہیں لے رہا، کیونکہ یہ جو ہے نا، جتنی بڑی اس کو کرمنل دکھایا گیا، پھر جو سٹوری، مطلب سارے کیمرہ مین اچانک موجود تھے وہاں پہ کہ جی قانون تو آپ کو پتا ہے نا کہ آپ اگر کسی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو تو پولیس والے یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ ہتھکڑی نہ بھی لگائیں. اور وہ تو مطلب وہ ٹہلتے پہلتے آ رہی تھی خاتون، جن کو کسی قسم کا کوئی پریشر فیل ہی نہیں ہو رہا تھا. اور پھر جب میڈیا نے دکھایا تو پھر آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے اوپر چادر ڈال دی، اور پھر انہوں نے جو بنی گالا کا نام لیا تو پورے کیس کا بیڑا غرق ہو گیا، پولیس کے کبھی اور اس کے اپنے کبھی. کیونکہ اب جو بھی کچھ ہوگا اس کے اوپر کوسچن مارک آتے رہیں گے. میں اس سے زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا. لیکن یہ بات تو سچ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر آزادانہ منشیات کی ترسیل ہو رہی ہے اور ہماری نوجوان نسل اس سے تباہ ہو رہی ہے. دیکھیں، کراچی میں کیا ہو رہا ہے، لاہور میں کیا ہو رہا ہے، میں اسلام آباد کا، یہاں پہ اسکولوں کا، کالجوں کی کہانیاں ہیں. آئس بکتی ہے نا یہاں پہ. خود ایف ڈی کی رپورٹ، فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کی رپورٹ ہے کہ جی ہم کیا کریں، یہ اسکول کے باہر ہوتا ہے. بہت پرانے واقعات ہیں. وہ جو چھلی بیچتے ہیں وہ بھی لگا کے نشہ بیچ دیتے تھے بچے اور بچیوں کو. مطلب یہ کوکین تو چونکہ مہنگا نشہ ہے، آئس تو مہنگا نہیں ہے. اور پھر یہ پورے کا پورا گینگ ہوتا ہے بچیوں کو اور لڑکوں کو ورگلانے کے لیے. ان کی ویڈیوز بنتی ہیں، پوری فیملی بلیک میل ہوتی ہیں، سہیلیاں بلیک میل ہوتی ہیں کہ تمہیں تب چھوڑیں گے، کیونکہ فلمیں بن جاتی ہیں نا سب کی. تو یہ تو پھر ہمارے جو اے این ایف ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، تو یہ کوسچن مارک آتا ہے کہ یہ حضور اسلام آباد سے شروع ہو جائیں. آپ کا ہیڈ کوارٹر یہاں ہے، اور بڑے شہروں میں اور چھوٹے شہروں میں. اگر یہ پکڑنے کے لیے ول ہونی چاہیے، چاہے کتنا کوئی بڑا نام ہو، تو پھر نکل آئیں گے. پھر یہ نہیں ہے بات. پھر آپ کو ایک وقت میں آپریشن کرنا پڑتا ہے ساری طرف، پھر اس لعنت سے آپ نکل سکتے ہیں. کیونکہ یہ اتنا چھوٹا کام نہیں ہے. یہ پوری ترسیل جس طریقے سے ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں ترسیل باقی کاموں کی بند ہو جاتی ہے، منشیات کی نہیں ہوتی. اور جو کچھ انکشافات صرف پنکی خاتون کے نام سے ہو گئے ہیں، تو یہ تو ہمارے ملک کے نام پہ ایک دھبا ہی آ رہا نا کہ یہ کس طرح کی خاتون ہے جو اپنے نام سے برانڈ بھی بیچ رہی ہے. تو یہ ساری جگہ پہ ہو رہا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ غصہ نکالنا ہے، بام اڑوڑنی ہے، لیکن ایکچوئل کام نہیں کرنا کہ اس لعنت کو ختم کیا جائے جو منشیات کی ہے. آگے بڑھتے ہیں، ذرا سیاسی معاملات پر آتے ہیں، جبکہ سیاسی معاملات بھی اس سے کچھ جڑے ہوئے لگتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ آنے والے دنوں میں کچھ دکھایا جا رہا ہے، کچھ چھپایا جا رہا ہے. جو چھپایا جا رہا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا. تو عامر الیاس رانا صاحب، کیونکہ بجٹ آ رہا ہے اور بجٹ آنے سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم کی ایک مرتبہ پھر سے باز گشت، کچھ ڈسکشن، کہیں نہ کہیں لوگوں کے سوالات، سیاستدانوں کے. اصل ماجرا کیا ہے؟ بجٹ واقعی مشکل ہے، یہ تو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. خود پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر کل ہمارے پروگرام میں کہہ چکے ہیں، سلیم مانڈوی والا صاحب، کہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا اور کسی سیکٹر کو بھی ریلیف ان کو لگتا نہیں ہے کہ دے پائے گی حکومت. یہ اشروں سے بات چل رہی ہے کہ بجٹ ایک بڑا چیلنج ہے. پہلے بجٹ میں اہمیت یہ ہوتی تھی کہ تنخواہ بڑھتی تھی، پیٹرول ایک دفعہ بڑھتا یا کم ہوتا تھا، سال میں قیمت متعین ہوتی تھی، تو اس بجٹ کی ویلیو ہوتی تھی. اب تو یہ ایک تقریر ہوتی ہے، کیونکہ سارا سال تو بجٹ آتا ہے اور پھر آپ کے پلے بھی کچھ نہیں ہوتا کہ آپ نے دینا اور لینا کیا ہے کہ جی ہم پوچھ کے آئیں گے. ہاں، صرف ایلیٹ کلچر کو آپ نے جو رعایت دینی ہے، مراد دینی ہے، اس کے اوپر آئی ایم ایف نہیں بولتا. یہ آئی ایم ایف کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوسچن ہے. اور غریب آدمی کو، متوسط طبقے کو، کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہمیں آئی ایم ایف سے پوچھنی پڑتی ہے، تو کوئی آئی ایم ایف سے بھی کوسچن ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کیا ہمارے ملک میں یہی پالیسی لے کے آتے ہیں کہ غریبوں کو کس کے رکھیں اور امیروں کو ڈھیل دے کے رکھیں کہ جو مرضی چاہو کرو، چاہے وہ عمرا میں وزراء ہوں، وہ سیکریٹریٹ میں بڑے افسروں کو 150% تنخواہ میں اضافہ دینا ہو. یہ کیا بات ہے کہ کہیں پہ اس کلچر کے اوپر بریک نہیں لگتی.
وہ نہیں لگاتے کہ جی ٹھیک ہے جی کسٹم اور انکم ٹیکس والوں کو آپ نے 1000 گاڑیاں دینی ہیں، بہت اچھا کیا ہے، تو وہ نئی گاڑیاں خرید کے کیوں دینی ہیں؟ وہ پرانی گاڑیاں اچھی جاپانی لا کے کیوں نہیں دے سکتے تھے؟ ان کی کسٹم ڈیوٹیاں بھی معاف کرتے، سستی بھی ہوتی۔ انڈسٹری کو فروغ دینا ہے تو وہ اگلے دن ہم ایک بیٹھے ہوئے تھے، وہ جمالی صاحب ہیں ایک کمپنی کے چیف ایگزیکٹو، وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری بڑی مہنگی ترین گاڑی کے اوپر 150% تو ٹیکس ہے۔ اب آپ بتائیں کہ سب کچھ تو سرکار نے چھوڑ رہی ہے اور دیتی کس کو ہے؟ عام آدمی کو تو کچھ نہیں دیتی سوائے تقریروں کے، ریلیف تو ہے کوئی نہیں۔ وہ تو دیکھیں نا لیوی کے نام پہ کہ جی وہ آئی ایم ایف کہتی ہے، او بھائی آئی ایم ایف یہ کیوں نہیں روکتی جو للے تللے ہیں، ان کے اوپر کوئی بریک کیوں نہیں آتی؟ تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں یا سلیم مانڈوی والا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ بجٹ میں بڑا مشکل ہے، یہ کہانی ہوتی ہے، یہ صرف سنانے کے لیے ہوتا ہے۔ مراد علی شاہ صاحب پورا سال پلان کرتے ہیں بجٹ کو، یہ میں چاروں چیف منسٹروں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ فائنانسز کے معاملات میں سب سے آگے چلتے ہیں، اور وہ سندھ گورنمنٹ کے لیے فنڈز اکٹھے کر کے لے جاتے ہیں۔ اس میں بلاول صاحب ان کے معاون ہوتے ہیں دو طرح سے، ایک تو صوبے کا شیئر ہے وہ چلا گیا، اس کے بعد ہم آپ کے اتحادی ہیں، ہم نے حکومت میں حصہ نہیں لیا لیکن آپ ہمیں شیئر دیں۔ پہلے وہ لیتے ہیں اپنے ثواب دیدی فنڈز پرائم منسٹر سے تاکہ وہ اپنے ارکان پارلیمنٹ میں بانٹ لیں، پھر وہ پروجیکٹس لاتے ہیں جو مراد علی شاہ صاحب بنا کے لاتے ہیں، پھر ان کے لیے فنڈز لیتے ہیں۔ یہ جو پریشر ہوتا ہے نا، ہمارے پاس بڑا مسئلہ ہے، ہم نے 4 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، میں کوئی مذاق نہیں اڑا رہا بلاول نہیں، مجھے تو ہر سال یاد آتا ہے کہ سندھ کو شکایت رہتی ہے کہ ان کے پروجیکٹس جو ہیں وہ اپروو نہیں کر رہی فیڈرل گورنمنٹ، پنجاب کے ہو رہے ہیں، پھر وہ فائنلی ہوتے ہیں، ورنہ بجٹ پاس نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ پیسے اور حصہ وہ لے جاتے ہیں، بس یہ اسی کی تیاری ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ جو 28ویں ترمیم ہے وہ بلاول بھٹو نے 27ویں کے وقت ٹویٹ کیا تھا کہ یہ پوائنٹس ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی جو حکومتی محکموں کی بات ہے نا این ایف سی سے ہٹ کے، وہ تو 18ویں ترمیم کے پاس ہوتے ہی پیپلز پارٹی نے خود توڑ دیے تھے۔ آپ چیک کر لیں، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے تو جتنی وزارتیں گئی تھی صوبوں کو، وہ ساری وفاق میں نئے نام سے آ گئی تھی۔ ایجوکیشن کیڈ کے نام سے آ گئی تھی، ایگریکلچر کو ایگریکلچر ریسرچ بنا دیا تھا، لیبر کو نئے نام سے کر دیا تھا، ہیلتھ کیڈ کے اندر ڈال دی تھی، بعد میں وہ ہیلتھ کو بھی نیا نام دے دیا کہ جی آئی واش کیا گیا۔ سب ملے ہوئے اس معاملے میں۔ پیپلز پارٹی نے خود بنیاد رکھی، ای او بی آئی آج تک وفاقی سبجیکٹ ہے، کیوں نہیں گیا وہ صوبے کے اندر؟ کیونکہ پیسے اس میں بہت ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ نے نہیں، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے نہیں دیا، خورشید شاہ وزیر لیبر تھے، ان نئے نام سے بھی وہی وزیر تھے۔ تو وہ یہ چیزیں ایسے کہانی ہوتی ہے لوگوں کے لیے۔ ہاں این ایف سی کے اوپر وہی بات، پھر جہاں پیسے آتے ہیں وہاں پیپلز پارٹی اڑتی ہے، کیونکہ آئینی طور پہ ظاہر ہے ترمیم کرنے کے لیے آپ کو ان کے ووٹ چاہیے، تو فی الحال تو وہ تیار نہیں ہے۔ کوئی بڑی سودے بازی ہوگی پھر کوئی بات ہوگی، لیکن میرے حساب کتاب میں بجٹ سے پہلے کوئی ترمیم نہیں آ رہی، کیونکہ جو زرداری صاحب کے ساتھ میٹنگ میں 3 حکومتی شخصیات موجود تھی، میں نے ان سے بات کی الگ الگ، اور ایک ہی جواب ہے کہ کوئی ترمیم نہیں آ رہی، باقی بجٹ کے اوپر ضرور کہانی ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان فوکس۔ جس آئی ایم ایف کا آپ نے ذکر کیا، ہماری لاکھ شکایتیں ہیں ان سے، بالکل آپ نے درست سوال اٹھائے ہیں کہ یہ کیسا آئی ایم ایف ہے جو غریب پر تو بوجھ ڈالنے کے لیے پرائم منسٹر کو اور حکومت وقت کو کہتا ہے کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے، لیکن اشرافیہ کے لیے نہیں کہتا۔ لیکن اسی آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو این ایف سی کو ریویو کرنا ہوگا، اور حکومتی ترجمان جو ہے، چلے آئی ایم ایف نہ بھی کہے، آپ پوری نون لیگ کی حکومت کو دیکھیں جو وفاق میں بیٹھی ہے، وہ کہتی ہے وفاق میں خرچے کے لیے پیسے نہیں ہیں نا، نہ دفاع کو چلانے کے لیے پیسے بچتے ہیں، ڈیٹ سروسنگ کر کے خرچہ الگ چلا جاتا ہے، پی ایس ڈی پی کے لیے نہیں بچتے، بسٹ کے لیے نہیں بچتے، اور یہ بات تو شہباز شریف صاحب نے کہی تھی کہ صوبوں کو مشاورت سے راضی کریں گے کہ کسی طرح سے بسٹ میں وہ اپنا عمل دخل ڈالیں۔ تو یہاں تو تھوڑی سی چیزیں تبدیل ہونے کو ہیں، اس پر کیا پیپلز پارٹی سے بات ہو رہی ہے؟ آئی ایم ایف نے تو دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی پرائیویٹائزیشن کے لیے آئی ایم ایف بہت زور دیتی ہے۔ آئی ایم ایف نے تو زرعی بینک کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے نہیں کہا، انہوں نے تو اس کی تعریف کی کہ جو پاکستان کے اندر کسانوں کو کہیں کوئی ریلیف ملتا ہے تو وہ اس بینک سے ملتا ہے، تو یہ کیوں بیچ رہے ہیں؟ یہ پھر وہی بات آ گئی نا، ذہنیت کی بات ہے کہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے نکالنا ہے، وزیر خزانہ کا فیصلہ ہے۔ مطلب جب ووٹنگ ہوتی ہے تو وہاں اکثریت یہ کہتی ہے پرائم منسٹر کو کہ اس بینک کو نہیں جانا چاہیے، لیکن وزیر خزانہ کہتے ہیں نہیں ہمیں کاروبار نہیں کرنا۔ بھائی وہ کسان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، مطلب اس بیچارے کو جو مفلوق الحال ہوتا ہے، بینک میں پاس بک لے کے پہنچتا ہے، یہ کمرشل بینک تو گھسنے بھی نہیں دیتے ان لوگوں کو، ان کو کون پوچھے گا جب آپ پرائیویٹائز کر دیں گے اس بینک کو بھی؟ یہ سوچنے کی بات ہوتی ہے۔ یہ آئی ایم ایف کہے نہ کہے، گورنمنٹ کے اوپر تو ہے نا کہ آپ کیا فیصلے کرنے جا رہے ہیں، کہ جو ڈیسپوز آپ کو کئی اشروں پہلے بیچ دینی چاہیے تھی، پوری دنیا میں اصول ہے نا کہ آپ نے لینی ہے،
تو آپ ایڈوانس پے کر دیں بجلی اور گیس کے پیسے, نہ چوری ہوگی نہ کچھ, آپ کو اتنی ملے گی جتنی آپ لے رہے ہیں. سمارٹ میٹرز آ گئے ہیں دنیا بھر میں, یہاں پہ نہیں کرتے, یہاں پہ بھی اپنوں کو دینی ہے, اپنوں کو لینی ہے. بھائی فیصلے کرو اور فٹافٹ بیچو, تاکہ مجھے اور آپ کو وہ بل تو نہ دینا پڑے جو ڈیسکوز کے اہلکار اور جو چور ہیں, چاہے وہ تاجر ہیں چاہے وہ انڈسٹریز ہے, یہ عام گھریلو صارف ہے جو چوری کرتے ہیں, اور وہ بل تو وہیں سے جاتا ہے. جب آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے اتنی بجلی دی ہے اور اتنے پیسے لیے ہیں, پھر کیسے چوری ہوگی؟ پھر تو میں بل بھی عامر اپنا الیاس اوریجنل رانا دوں گا. صاحب, یہ تو مجھے بتائیں نا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, جس وقت کی حکومت کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, سپورٹ کرتی ہے, کے ساتھ کام کرتی ہے, اس کا مزاج تو بڑی جلدی بدلتا ہے جب معاشی بدحالی ہو, لوگ پریشان ہو, معیشت کا پہیہ نہ چلے. یہ کیا بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بالکل نظر نہیں آ رہا کہ معاشی بدحالی ہے, لوگ پس گئے ہیں مہنگائی تلے؟ نہیں دیکھیں, میں تو اس کو اس طرح کہوں گا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے نا, دونوں ایک ہو کے چل رہے ہیں نا. آپ کو مجھے کسی نے لا کے بریف کیا کہ نہیں یار یہ کر لو وہ کر لو, وہ جب ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے. تو بھائی ایس آئی ایف سی کس کی ہے؟ دونوں کی ہے نا, دونوں ذمہ دار ہے نا اس کو چلانے کے لیے, کیوں نہیں چلی؟ تو جواب تو دونوں کو دینا ہے اس کے اوپر. میں تو اس میں کسی کو الگ نہیں سمجھتا کہ جی وہ الگ ہیں, وہ ڈائریکٹ حکومتیں بھی کر چکے, انڈائریکٹ بھی کر چکے, تو وہ بھی رزلٹ نہیں دے سکے. اس ملک کا سسٹم آپ کو بدلنا ہوگا, اس بیوروکریسی کو چینج کرنا پڑے گا. یہ مسئلے کا حل ہے ہی نہیں, یہ صرف اپنے مسائل حل کرتے ہیں اور وسائل اپنے بڑھاتے ہیں. عام آدمی ان کے نزدیک میں ہے ہی کچھ نہیں, بس جو مرضی آپ کر لیں. بجٹ کس لیے آتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ اس کو بچانا ہے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں سارے پیسے اکٹھے کرنے ہیں, پیٹرولیم سے, ٹیلکو سے, یہ ادھر ادھر سے ڈھونڈتے ہیں. جہاں ڈائریکٹ ٹیکسیشن کرنی ہے, جن بڑوں پہ کرنی ہے, وہاں جا کے تو صرف کمیٹیوں میں ڈال کے ذلیل کرا لیتے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں کرتے. صحیح. میں ویری کوئکلی آپ سے اتنا پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب پیپلز پارٹی کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ وہ زیر عتاب ہے, کچھ معاملات صحیح نہیں چل رہے, آپ اگری کرتے ہیں ایسا ہے؟ ماشاءاللہ بڑے خوشحال ہیں سارے کے سارے. میں نہیں کرتا سمجھتا کہ یہ کچھ بھی ہے, کہانیاں چلتی رہتی ہیں, دور میں چلتی ہیں. آج تک دبئی کی لانچیں جو جاتی ہوئی پکڑی تھی, وہ نوٹ کہیں نظر آیا آپ کو؟ نہیں ہیں؟ نہیں. تو پھر بہت بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب. آوا کا آوا ہی لگتا ہے, جس سے بات کرو وہ یہی کہتا ہے. کہاں سے ہم نے گورننس کے نظام سے اس پروگرام کا ابتدا کیا تھا, اور دیکھ لیجئے کہ کیا کچھ سامنے آ رہا ہے. ویل اٹس ٹائم ٹو ٹیک اے بریک. بریک کے بعد آ جاتے ہیں, اور کچھ سیاسی بیٹھکیں ہو رہی ہیں, وہ اب کیا کرنے کو ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. کراچی میں سیاستدانوں کی بیٹھک اور نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے تحت آج کراچی میں ایک قومی اتحاد کانفرنس کا انعقاد بھی ہوا. اور گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا جب تصاویر سامنے آئیں کہ یہ وہ تمام وہ لوگ تھے جو کبھی پی ٹی آئی میں ہوا کرتے تھے, اور اس کے بعد سے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے تحت ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور ان کا ایک موقف ہے. اب کراچی میں جو ملاقات ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, اس کانفرنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. عمران اسماعیل صاحب, آج جو قومی اتحاد کانفرنس ہوئی, اور پہلے بھی آپ لوگ کر چکے ہیں کراچی میں, تو آج آپ کر رہے ہیں, لیکن یہ فرمائیے گا کہ کیا ہیو یو بن سکسیسفل انف ٹو گیٹ آل پارٹیز آن بورڈ, یا ابھی بھی صرف اپوزیشن یا وہ لوگ جو کہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہیں صرف وہی اس کا حصہ بن رہے ہیں؟ بہت شکریہ نادیہ. دیکھیے, ظاہر ہے کہ جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ تو اس کا حصہ نہیں بنیں گی, نہ ہی وہ چاہیں گی کہ یہ کسی سکسیس کی طرف معاملہ جائے. لیکن ہم نے جو یہ پلیٹ فارم بنایا ہے, یہ انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم ہے, اور اس کے اوپر ہر جماعت کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ ضرور آئیں اور شرکت کریں اور بات رکھیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک نیشنل یونٹی قائم ہو, سیاسی لوگ سیاسی فیصلے سیاستدانوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کریں. ہماری جو اس وقت مشکلات ہیں پاکستان کی, اس جنگ کے بعد, ہندوستان سے انگیج ہونے کے بعد, ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی ضرورت پڑتی ہے, سیاستدانوں کی اور ان کی سپورٹ کی. وہ کس حد تک اور کس طرح سے دی جا سکتی ہے, پاکستان کو آگے لے کر ہم کیسے جا سکتے ہیں, اور کیا پاکستان میں آج جو سیاسی ماحول ہے, کیا اس کے اندر کوئی سیاستدان کھلی فضا میں سانس لے رہا ہے, کیا وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے, کیا یہ حکومت اتنی بڑے دل کی ہے کہ یہ انہیں یہ راستہ دے رہی ہے. جبکہ آن دا کانٹری ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک بڑا سخت رویہ حکومت وقت نے اپنایا ہوا ہے, کیونکہ وہ حکومت جو ہے وہ عوام کی حمایت سے تو آئی نہیں ہے, تو لہٰذا وہ پیٹرول کی قیمتیں ہوں, وہ آپ دنیا بھر کا دیکھ لیں کہ
पेट्रोल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ और पाकिस्तान में कितना हुआ। मैं आपको परसेंटेज से बता सकता हूँ कि बांग्लादेश ने 16% इजाफा किया, जबकि पाकिस्तान ने 61% इजाफा किया, हिंदुस्तान ने 0% इजाफा किया। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि कौमी डायलॉग की ज़रूरत है, उस कौमी डायलॉग को जैसे आपने इब्तिदा में कहा कि हुकूमत क्यों चाहेगी, वो तो चाहेगी कि ये फेल हो, बिकॉज यू नो इट चैलेंजेस देयर पोजीशन प्रॉबेबली, और प्रॉबेबली इट डाइल्यूट्स देयर पावर। सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों का असल इम्तिहान तो यही है, वो डायलॉग आप कैसे जनरेट करेंगे अगर पार्लियामेंट में बैठी जमातें ही इसका साथ ना हो? नहीं, पार्लियामेंट में बैठी जमातें तो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अवाम की, तो लिहाजा अगर वो इसमें साथ आते हैं, बात करते हैं, नहीं करते हैं, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कम से कम अपोजिशन का एक ऐसा अलायंस तो बने कि जो डायलॉग का आगाज कर सके। और जाहिर है कि आपको पता है जो पावर्स टू बी हैं पाकिस्तान में, एस्टेब्लिशमेंट है, डायलॉग का हिस्सा उनको भी होना है, उनके साथ बैठ के बात करनी है, हमें हर जमात के लोग के साथ बैठ के बात करनी है, तभी हम कोई वे फॉरवर्ड आगे पाकिस्तान का निकाल सकेंगे। वरना तो ये चूहे बिल्ली का खेल इसी तरह चलता रहेगा कि ये आ गया उसको निकाल दिया, वो आ गया उसको निकाल दिया, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान को अगर हमने आगे ले जाना है तो हम सबको इस वक्त एक पेज पे जमा होना होगा, और वो किस तरह होता है हमारी अपनी कोशिश है। देखें कामयाबी मिलती है कि नाकामी, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अपनी मेहनत हम इसमें जरूर डालें। ओके, सो यू स्टार्टेड ऑफ विद नेशनल डायलॉग कमेटी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जिसमें आप कहते थे कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ डायलॉग होंगे, और आज बात यहाँ तक आ गई है कि ऑपोजिशन जो है वो इकट्ठी हो। गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी आप लोगों की मुलाकात हुई, आप हैं सेनेटर जो रह चुके हैं वसीम साहब, यानी PTI के जो पुराने लोग हैं वो सारे हमें नज़र आए। इसमें अच्छा मोहम्मद अली दुरानी साहब भी नज़र आए, जो कि एक कलीदी किरदार हमेशा अदा करते नज़र आए हैं, उनके इस्टेब्लिशमेंट से रवाबत भी बहुत रहे हैं। सो मौलाना साहब से क्या गुफ्तगू हुई, क्योंकि वो भी तो एहतजाज अभी करने को हैं 22 तारीख को? मौलाना साहब से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई। उनको हमने अपनी जो कोशिश है इसका पैगाम हमने उन्हें दिया। हमने उन्हें कहा कि मौलाना साहब ये वक्त है कि आप अपोजिशन को लीड करें, आप सब तमाम अपोजिशन को इकट्ठा करें। अगर ये एक एक करके तितर बितर होकर अपोजिशन फिरती रहेगी तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ सकता, इसकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। और मौलाना साहब ने इस पर हमसे प्रॉमिस किया कि जी वो उस पर गौर भी करेंगे और एक दो नशिस्तें और करके वो अपना फैसला हमें सुनाएंगे। तो उस इजलास में मौलाना फजलुर रहमान की जमात की भरपूर रिप्रेजेंटेशन है। 6 लोग उनकी जमात से आए हुए, सीनियर तरीन लेवल से, वाइस प्रेसिडेंट, उनके जो सारे उहदेदार हैं बड़े बड़े, वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं और अभी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन इमरान ये तो बताइए ना कि इसमें एक अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तो है ना, वो क्या ऑन बोर्ड है आप लोगों के साथ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बिल्कुल टुकड़ों में बटी हुई है, कुछ समझ नहीं आता कि कौन किधर है। तो लिहाजा लेकिन मेरी बात हुई, मैंने बैरिस्टर गौर को भी पैगाम भेजा, मेरी उनसे बात भी हुई, मेरी सलमान अकबर राजा साहब को भी मैंने इनवाइट भेजा। लेकिन यहाँ पे इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो नुमाइंदगी है वो बैरिस्टर गौर कर रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने आना था, उनकी फ्लाइट उनसे मिस हो गई, बट वो कमिटेड थे एनीवेज, वो आज यहाँ पर नहीं आ सके। लेकिन तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी किसी न किसी सूरत में तो है, लेकिन एक्चुअल जो वहाँ पे मामला चल रहे हैं, इमरान खान की बहनें लीड कर रही हैं कि बैरिस्टर गौर लीड कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे हैं या कोई और लीड कर रहा है, तो वहाँ तो मामला अभी समझ नहीं आते कि बात किससे की जाए और कौन एक्चुअली लीड कर रहा है। आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगी इमरान आपसे कि फवाद चौधरी साहब जो कि ज़ाहिर है इसका हिस्सा हैं, उन्होंने कोट अनकोट जब लास्ट हमारी रमज़ान से पहले बात हुई थी तो उन्होंने कहा था देखिए हमारी पूरी कोशिश आप लोगों की ये थी कि कोट लखपत के जो असीर हैं उनकी रिहाई मुमकिन बनाई जा सके, ताकि तब वो कहते थे कि हाथ में कुछ हो तब हम इमरान खान साहब के पास जाएं और उनको भी राज़ी करें कि किस तरह से टेम्परेचर्स को नीचे होना है और किस तरह से आगे बढ़ना है। तो अब वो मामला भी ठप हो गया। तो इमरान खान साहब की मर्जी मंशा के बगैर कैसे अपोजिशन जमात भी साथ हो सकती है? नहीं, ठप नहीं हुआ। देखिए इमरान खान साहब से तो किसी की मुलाकात हो ही नहीं रही है, तो जेल के बाहर फैसले सारे हो रहे हैं, सब अपनी अपनी मनमानी के फैसले कर रहे हैं। तो लिहाजा फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से कोई मुस्बत जवाब आ पाएगा। वहाँ तो कई लोग ऐसे हैं, बल्कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी ख्वाहिश यही है कि इमरान खान साहब जेल में रहें और बाहर जिनकी मौजें लगी हैं वो लगी रहें। तो ये तो फिर जब बात होगी तो होगी, लेकिन फिलहाल तो जो जिनसे बात करनी है इमरान खान साहब की रिहाई की या PTI को कुछ रिलीफ दिलाने की, वो है एस्टेब्लिशमेंट, और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस वक्त एज वी स्पीक, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो इस तरफ कोई डायलॉग में हिस्सा लें। लेकिन बहरहाल हमारी कोशिशें जारी हैं कि किसी तरह
خان صاحب کو اور دیگر رہنماؤں کو اور جو ورکرز ہیں ان کو جو جیل میں ہیں، اسیر رہنما اور اسیر ورکرز جو جیل میں ہیں، ان کو کوئی ریلیف ملے، ان کو کوئی جیل کے اندر جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو ملیں، جو ان کو علاج معالجے کی سہولیات ہیں وہ ملیں، ان کی ملاقاتوں پہ پابندی ہٹے، کوئی اس طرح کی چیز تو ہو کوئی، تاکہ کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہی شروع ہو سکے. لیکن یہ ایک لمبا عمل ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر ہفتے میرے سے اگر رپورٹ لیں گی کہ اب آپ کہاں پہنچے تو شاید آپ کو، ہمیں بھی مایوسی ہوگی اور آپ کو بھی مایوسی. تو اسٹیبلشمنٹ جب انٹرسٹڈ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب حکومت بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، رائٹ؟ حکومت تو ہے کیا چیز، وہ تو سارا معاملہ تو ادھر ہی ہے نا، اصل تو وہاں ہے ساری چیز. تو بات تو انہیں سے ہونی ہے. حکومت سے ہماری بات ہوئی تھی، ہم گئے تھے، ہماری رانا ثناء اللہ سے، اعظم نذیر تارڑ سے، اور جو ہمارے اسپیکر ہیں ریاض صادق صاحب، ان سے سب سے ملاقات ہوئی، اور ان سب نے بات تو بڑی اچھی انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ جی بڑا اچھا آپ کا اسٹیپ ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکامی جو ہے یا سیاسی کشیدگی جو ہے اس کے اندر کمی کی جائے، اور پاکستان کو مل کے چلاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، فلانا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے، آبویس ہے کہ اگر وہ وہاں سے کوئی ریلیف کی بات کریں گے یا وہ کوئی اس طرح کی بات کریں گے تو وہ اپنے پیر پہ کلاڑی تو نہیں مار سکتے وہ، تو لہٰذا وہ بھی ایک حد تک ہی آگے آئیں گے. لیکن بات چیت تو جن سے ہونی ہے وہ آپ کو پتا ہے، میں نے آپ سے نام لے کے کہا. بالکل بالکل، یہ تو مطلب ایک کھلا سچ ہے جو سب کے سامنے. تو مجھے یہ بتائے گا کہ حکومت ملاقاتیں بہنوں کی کروانا چاہتی ہے عمران خان صاحب سے، یا ان کے دوسرے دیگر جو سیاسی رفقا ہیں ان سے، یا ان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے یہ؟ آئی ہیو نو آئیڈیا کہ حکومت کیا چاہتی ہے، یا مجھے تو لگتا ہے ان کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے، نہ وہ ان کی چاہت یا نہ چاہنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. بہت بہت شکریہ. عمران اسماعیل صاحب، سابق گورنر سندھ، ہمارے ساتھ تھے. کہتے مرحلہ تو مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کسی قسم کی کوئی بات کے موڈ میں نہیں ہے ریگارڈنگ عمران خان. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو اکٹھا ہونا ہوگا، تبھی یہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.